500 रुपए में गुजर अपनी वोट को बेचता है, शराब की बोतल पे बेचता है। मैंने तो नहीं गुजर को शराब पीते हुए देखा। अगर आपने देखा है तो फिर बताइए, वरना आपको तो इस जमात से कभी लड़ना नहीं चाहिए था। आपको तो कम से कम उस गति का एहसास रखना चाहिए था जिसपे लोगों का अकीदा है। कितने अफसोस की बात है कि हम एक मामूली इलेक्शन के लिए अपनी एक पूरी कम्युनिटी को शराबी और बेईमान कहलवाते और फिर कहते हैं उनको अब हमें वोट दे दो उसी लीडर की पार्टी में जिस लीडर ने ये कौन सी बात हुई कि वो बुजुर्ग हो गए बात करते हैं। तो फिर ऐसे बुजुर्ग को घर में बिठाओ ना, उनको बोलो खुदा खुदा करे, लोगों की पगड़ी ना उठा ले। दूसरी हमारी बहन है, उनको बेकार कहा जाता है जब उनको कुर्सी से निकालते हैं। अब हम तो दरखास्त भी कर सकते हैं साहब, इनको पट्टे पे लिख के दे दो दोनों खानदानों को कि जब तक जिंदा है यही लोग कुर्सी पे, इनको वो वजीफा दे दो। क्योंकि कहते हैं कि जब आदम शाह जफर को यहाँ हिंदुस्तान से बर्मा भेजा गया, वजीफा फिर भी कुछ दिया अंग्रेजों ने। इसी तरह मैं कहता हूँ अब ये इक़्तिदार के लायक रहे नहीं, क्यों इन्होंने लोगों का खून चूसा 72 साल। इनको वजीफा कुछ दे दो वजीर आज़म साहब, ये इनका विकार बाहर हो जाएगा, इनका वकार खाली उसी से बाहर हो जाएगा। बाकी झंडा तो ये कोई ना कोई लगाएंगे। एक लोग वो तो कहती थी झंडा कोई नहीं उठाएगा, मुझे लगता है उसी पूरी उम्र गुजर जाएगी। झंडे इतने हैं कि गिनती नहीं कर पाएगी, इतने मुल्क के झंडे हर जगह लहराए हैं और लहराएंगे। ये हमारा मुल्क है, हम इसके वफादार लोग हैं और किसी को अगर शक है वो हमसे कुर्बानी सीखे। हम लोग सीने पे गोली लेते हैं जो पार से आती है, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे वो पुंछ का है, राजौरी का है, उड़ी का है, नौशहरा का है, आरएसपुरा का है, केरन का है, गुरेज का है। हमें क्या बताएगा कोई कि कुर्बानी किसे कहते हैं। मुझे कोई बम्बई में बैठ के ये नहीं कह सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि शिवसेना उनकी मदद कर रही है। शिवसेना के लीडरान से मैं कहता हूँ अब आपने ठेले तो उनके बहुत भर दिए, अब क्या मदद करनी है वो, उनको तो ठेले ही भरवाने होते हैं। आपने बम्बई से ठेले पकड़ लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दे दिए। मुझे लगता है वो आपके लिए चाय का इंतजाम भी कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी खसलत ऐसी है। इनको याद कोई कब तक है, जब तक इनके हाथ में माया सौंप दिया तो आप कोई नहीं और हम कोई नहीं। जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो मुझे इस चीज का भी एहसास है कि शायद इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां पार्लियामेंट की बननी चाहिए। कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि पुंछ राजौरी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बने और अनंतनाग भी बने। तवाज़ुन भी पूरा बरकरार रहेगा। जम्मू खिते में भी 3 सीटें हो जाएंगी पार्लियामेंट की और कश्मीर में भी 3 सीटें हो जाएंगी। क्यों ना, हर एक को हक है और हमें तो ज्यादा ही हक है। हमें कोई कहता पॉपुलेशन, जनाब लद्दाख में तो कितने 2.5 लाख लोगों पे आपने सीट दी है, हमें हिल काउंसिल भी दे दो ना, यहाँ पे हिल काउंसिल दे दो उसी तरह पे राजौरी और पुंछ को। कम से कम शिकवा तो दूर हो जाएगा कि वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मेरे दोस्त ने काफी कुछ टूरिज्म के बारे में लिखा है, लेकिन मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो लॉरेंस से गंडोला बन रहा है वो तोसमाधान तक और तोसमाधान से नीचे भी बन रहा है। इंशाल्लाह वो भी कनेक्ट हो जाएगा और आप सब लोगों का भी कश्मीर के साथ वास्ता 12 महीने के लिए कोई ना कोई जरूरी इंतजाम होगा। आज जब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये एक तवारीखी मौका है। मैं आपको बताता हूँ, इस स्टेज पे मेरे साथी यहाँ आए हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ। देखिए, मदद करनी बहुत बड़ी बात होती है और वहां जहां पता हो कि हम ये सीट खुद निकाल सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब का और इस क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने समझा कि शायद जम्मू कश्मीर के इतिहाद के लिए ये जरूरी है कि यहाँ इलाकाई पार्टियां लड़ें और जाहिर है इलाकाई पार्टियों में एक ही पार्टी है जो खानदानी राज को खत्म कर सकती है या खिलाफ है। हम किसी खानदान को बिलोंग नहीं करते हैं, ये पार्टी अपनी पार्टी आप लोगों की है। कल यहाँ कोई हमारे
خاندان میں سے اس میں نہیں آئے گا. میرا بیٹا نہیں ہوگا, میرا بھائی نہیں ہوگا, آپ ہوں گے. میرے کلاس فیلو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے سردار صاحب, آپ ہوں گے, ضرور ہوں گے. آپ ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہو سکتا ہے, عام آدمی ہو سکتا ہے. آج انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑا رہ کے شاید لوگوں میں اس عہد کو مستحکم کر دیا کہ یہ واقعی خاندانی راج کے خلاف ہے, اور ان کا اور ہمارا کھڑا ہونا عکاسی کرتا ہے ان کے اس اصول کا کہ یہ خاندانی راج کے خلاف ہے. ورنہ ہمیں بھی لگتا تھا کہیں نہ کہیں یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم خاندانی راج کے خلاف ہیں, کہیں 2014 کی طرح پھر خاندانی راج والوں کو کندھا نہ دے دے. لیکن میں ان کا شکریہ اس لیے کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بار پھر اس بلے کی یاد دلاؤں گا. بلہ 8 نمبر پہ ہے, ظفر اقبال مناز. یہ بلہ بہت سارے کام آتا ہے. یہ بلہ کتے بہت اٹھے ہیں, ہر جگہ کتے نظر آتے ہیں, ان کی خیر خبر بھی لے لے گا. یہ ایک معمولی الیکشن نہیں ہے. اس الیکشن کو اس نظر سے دیکھیے. یہ الیکشن وہ الیکشن ہے جس میں واپس جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنا بھروسہ جمہوریت پہ دکھایا ہے. کل جو آپ نے بارہمولہ پارلیمنٹری سیٹ میں 60% دکھایا, مجھے فخر ہے کہ میں نیشنل ایوریج کے ساتھ جموں کشمیر کا واسی بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہے. آج کوئی یہ ہمیں گلا نہیں کر سکتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. پرائم منسٹر صاحب, ہم نے آپ کو دکھایا ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, اور اگر ہم نکلے ہیں تو ہم اس لیے نکلے ہیں کہ اس جمہوریت نے ہمیں جو طاقت دی ہے ہم اسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی بدولت اپنے لوگوں کا وہ عزت اور وقار بحال کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. آپ کو شاید 2 قدم زیادہ آگے آنا پڑے گا, کیوں ہم لوگوں کے دل بجے زخمی ہو چکے ہیں. ہمیں 72 سال میں کانگریس نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کے کہیں کا نہیں رکھا. انہوں نے ایسی سازشیں کی, ہماری جسم کے 2 حصے کیے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پنچ کے 2 حصے اگر ہوئے, ایک پار ایک آر, یہ نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ مل کے کیا. اوڑی کے 2 حصے کیے. اسی طرح آپ دیکھیں نوشہرہ کے 2 حصے کیے, ہمارے کرنا ٹیٹوال کے 2 حصے کیے. یہ اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں بانٹا گیا, اور سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے شاید یہ ووٹ بہت ضروری ہے. بڑے سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ صاحب نارتھ پول اور ساؤتھ پول, میں کہتا ہوں جموں کشمیر کو ایک اسٹرانگ وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں شاید اس ملک میں اتنا اسٹرانگ وزیر اعظم چاہیے جو ہمارے 72 سال کے گاؤں بھر دے. ہمارے گاؤں اتنے گہرے ہیں کہ اگر ہم رونے پہ آئے شاید روتے ہی رہیں گے, آنسوں سے ایک سیلاب بھر پائے گا. لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے ساتھ 72 سال زیادتیاں ہوئی ہیں, نریندر مودی جی اور امت شاہ شاید اس کا ازالہ ضرور کریں گے. ہمارے نوجوان انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی پکڑ دکڑ کم بند ہو جائے گی. ہماری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہے, ان کو حق والے کو حق کیسے ملے گا. ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن نوکریاں یہاں بکیں گی نہیں. ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہماری بیسک جمہوریت واپس ہو. ہم اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں بنے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. وزیر اعظم صاحب, بیوروکریٹ کتنا ہی اچھا ہو, بیوروکریٹ ہے, اور اس کا نظریہ قانون کے دائرے میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ دیتا ہے. اس کی کرسی کب تک سیف ہے یہ آپ کو معلوم ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں, لوگوں کے لیے کام اس دائرے سے باہر نکل کے کرنا پڑتا ہے. اگر اس دائرے میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بھی رہیں تو ہم لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے دل دھڑک رہے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے, لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہے 5 سال سے اگر جموں کشمیر کے لوگوں نے امن کا راستہ پکڑا ہے, انہیں یہ معلوم ہے امن سے ہمیں فائدہ ہے. شاید نئی دلی کو فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ جموں کشمیر کے واسی کو ہے, جموں کشمیر کے بچوں کو ہے, جموں کشمیر کی معیشت کو ہے. جب میں بات کرتا ہوں ہمارا ہر ایک پرانت, ہر ایک جگہ اتنی خوبصورت ہے. کیا وجہ ہے اس خطے میں ٹورزم پروموٹ نہیں ہوا؟ اس کا دوش میں شاید انہی سیاستدانوں کو دیتا ہوں جن سیاستدانوں نے نگاہی
اتنی ہی رکھی کہ ان کے ورکر تک ہی سب مراحت ملیں، ان کے ورکروں کے نزدیک ہی سب کام ہو، لوگوں کا کوئی کام نہ ہو۔ میں پونچھ اور راجوری خطے کے لوگوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ آپ کا امیدوار ظفر اقبال منہاس صاحب پارلیمنٹ میں پہنچے، اور انشاءاللہ جو آپ کو لگتا ہے یہ شارت جو آپ کی بند ہے، جسے کہتے ہیں مغل ٹنل، جس کے آپ دو جگہ سے چاہتے ہیں کہ اس کی ٹنل بن جائے، انشاءاللہ گڈکری صاحب نے سروے اعلان کیے، ظفر منہاس صاحب کا یہ پہلا کرتویہ وہاں جا کے ہوگا کہ اس کی سینکشن لائے، تاکہ ہم لوگ جب 12 مہینے ایک دوسرے سے آپ ملتے رہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک سرکار میں وزیر تھا، اور اسی جگہ پہ مرحوم وزیر اعلیٰ نے کھڑا ہو کے بولا میں کچھ وعدہ نہیں کروں گا، الطاف بخاری تم وعدہ کرو۔ تب میں سمجھا نہیں، میں وزیر تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے، مجھے پتا نہیں تھی وہ ان کی آخری تقریر پونچھ میں ہوگی، مجھے یہ بھی پتا نہیں تھی کہ میرا کوئی پولیٹیکل رول آگے ہوگا۔ میں اٹھا، میں نے تقریر کی اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مغل ٹنل ضرور بنے گی۔ تب میں ورکس منسٹر تھا، اللہ کرے میں وہ وعدہ پورا کروں، اور میں آپ لوگوں کو وعدہ دیتا ہوں میں ضرور وہ وعدہ پورا کروں گا۔ ہم نے اس وقت ایک اور سڑک کا اس وقت یہاں سنگ میل رکھا تھا، وہ یہاں سے اوڑی کو کنیکٹ کر رہی تھی بھارت مالا میں۔ سر نرمل سنگھ جی بی جے پی کے ڈپٹی چیف منسٹر تھے، اور مفتی صاحب اس وقت سرکار کے وزیر اعلیٰ تھے۔ مجھے یاد ہے میں پونچھ ایئرپورٹ پہ نیچے اترا تو انہوں نے مجھے کہا تم اب ادھر ہی بیٹھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تم نے مجھے کہا کہ جے کے پی سی سی کے ٹھیکے ورکران میں تبدیل دیے جاتے ہیں، وہ کسی نارم سے نہیں دیے جاتے ہیں، جب تک میں واپس آؤں ایک ڈیسیجن نکالو کہ کام ٹینڈر سے ہوگا، کام ٹینڈر سے ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے خود وہاں گئے، میں نے اتنے دیر میں 20 منٹ میں وہ آرڈر نکالا، اور جو آپ پھانسی کا پھندا آج دیکھ رہے ہیں کافی سارے اس وقت کے وزیروں کے گلے میں، وہ اسی آرڈر کی وجہ سے، کیوں انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حواریوں میں، مواریوں میں ٹھیکے بانٹے تھے۔ جب آج میں آپ لوگوں سے یہاں خطاب کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے پونچھ کے سردار بھائی بھی آئے، مجھے یہ معلوم ہے ان کی دقتیں کیا ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی دقتیں نہیں ہیں، لیکن ہم ایک ہیں۔ آج اگر میں الگ الگ کہوں کہ میں ان کے مسئلے بھی جانتا ہوں، ان کے مسئلے بھی جانتا ہوں، شاید وہ غلط ہوگا کہنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ نامکمل ہیں ایک دوسرے کے بنا۔ ہم سبھی لوگ، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہم سب جموں کشمیر کے واسی ہیں، اور ہم سب کو مل کے اپنی اس ریاست کو بھی واپس لانا ہے، اور ہمیں اپنے جمہوری حقوق کو بھی واپس لانا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں حقوق کی تو مجھے ان نوجوانوں کی بھی یاد ہے جو نوجوان جیلوں میں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی موقع دیا جائے گا ایک بار پھر نارمل زندگی بسر کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ہاتھ پہ پتھر اٹھایا تو ان کو زندگی میں اب دوبارہ سوسائٹی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک جو ایف آئی آر راج ہے، ایک جو راج یہاں پی ایس اے کا راج ہے، ایک جو راج ویریفیکیشن کا ہے، آپ کا ووٹ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ سے ان لوگوں کی تقدیر پہ مہر لگ جائے گی جنہوں نے یہ راج لائے ہیں۔ یہ ہمارا کیا ہوا راج نہیں ہے، یہ اگر لائے ہیں نیشنل کانفرنس آف پی ڈی پی نے لائے ہیں۔ آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ایک شریف آدمی کو انہوں نے سامنے کر کے یہ بول دیا کہ پیر صاحب آگے چلو۔ میرے محترم پیر صاحب، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، کیوں یہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، آپ تو ایک مذہبی رہنما بھی ہو، آپ تو سبھی فرقوں کے رہنما ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک فرقے کا رہنما کیسے تصور کر لیا؟ اور یہ لوگ اپنا بدنما چہرہ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، اسی لیے آج آپ کو کھڑا کیا۔